नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक अजमईन। रब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिर हम लोग एक कम्युनिकेशन करेंगे, एक कन्वर्सेशन करेंगे और गुफ्तगू करेंगे आपस में। हमारा आजकल का माशरा जिसमें बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, मसाइब, आलाम, आजमाइशें, इब्तिला, बीमारियाँ, ईमान को बचाना मुश्किल हो गया है, इबादत करना, नमाज, कुरान, ज़कात, ये सब चीज़ें बहुत ही इनके अंदर लोगों के मुख्तलिफ़ स्केल्स हैं जो अल्लाह के बताए हुए पैमाने पर पूरा नहीं उतरते। और सब कुछ हो रहा है, नमाज भी पढ़ी जाती है, कुरान भी पढ़ा जाता है, हज भी हो रहे हैं, उम्रे भी हो रहे हैं, ज़कात भी है, सदक़ात भी है, खैरात भी है और अच्छे अखलाक भी हैं। लेकिन क्या किया जाए कि हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाज़ीगर खुला। यानी हर आदमी यहाँ पर एक रेस में लगा हुआ है, एक कंपटीशन में लगा हुआ है। अगर इबादत हैं तो ज़्यादातर दिखाने के लिए ख़ानदान में इसने हज कर लिया, अब्बा तुम भी हज कर लो, फ़लाँ की बेटी की शादी हो रही है या बेटे की, अब हमारे बच्चों की भी जल्दी से हो जाए, फ़लाँ ने वो काम उस जगह किया था तो हम भी उस काम को ऐसे ही करेंगे। मतलब नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग देखेंगे भाई नमाज पढ़ी जा रही है। दिल की हालत कौन जानता है, अल्लाह के सिवा कौन जान सकता है। मुश्किल पेश आती है, कोई तकलीफ़ पेश आती है तो हाय हाय चिल्ला उठते हैं ज़रा सी तकलीफ़ पर। अब तो हालत ये है कि लाइट जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। गो के ठीक है कि इस बार बहुत शदीद गर्मी है, बहुत हीट वेव है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे सिफ़ात हमें बताई हैं कि मोमिन में क्या सिफ़ात होनी चाहिए। हमें उन सिफ़ात के ऊपर अमल करना चाहिए। ये तो नहीं कि बस जो कुछ है, तकलीफ़ है, परेशानी है तो रो रहे हैं, लाइट चली गई तो रो रहे हैं। और ज़ाहिर है पता है कि ये हालात हैं मुल्क के, लोड शेडिंग होती है और गर्मी शदीद पड़ रही है, अल्लाह के बनाए हुए मौसम है। इन तमाम चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों का क्या ख़्याल है इस बारे में कि जब कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ नागवार हो तो क्या करना चाहिए? तो हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सब्र वो चीज़ है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुत्तईद बार, बहुत बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, इस सिफ़त का। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब अहयाउल उलूम की जिल्द नंबर 4 में आपने फरमाया है कि उसमें मतलब लिखा हुआ है कि कुरान करीम में 70 बार सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ़ आयात में। और इसके अलावा बहुत सारे उलमा और स्कॉलर्स कहते हैं कि 90 बार। अभी क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया तो मैंने ये दोनों आप लोगों के सामने पेश कर दिए। यानी 70 बार या 90 टाइम्स अगर एक लफ्ज़, एक सिफ़त को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मफ़हूम कुरान है कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। मुसीबत के वक्त सब्र करो, सब्र से अल्लाह ताला जो है वो बहुत अजर अता फरमाते हैं। तो सब्र तो जैसे हम लोगों के दरमियान से उठ ही गया है।
جبکہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے، کسی بھی معاشرے کو ملا کر رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے لیے صبر اور شکر ایک ساتھ ہیں۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو ہم میں صبر آئے گا، اگر ہم صبر کریں گے تو ہم میں شکر کی کوالٹی پیدا ہوگی۔ لیکن ہم تو جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان پہ تو ان کا تو کوئی گنتی نہیں ہے نا، ان کو تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ بس جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر واویلا مچتا ہے، اس کے اوپر شور مچتا ہے، اس کے اوپر لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی تقدیر کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تک کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ لائٹ اگر نہیں آ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ان ایریاز میں تو لائٹ آ رہی ہے، بس ہمارا ہی ایریا ہے، ہمارے پاس تو یو پی ایس نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی ہمارے حالات ایسے ہیں، اس کے اوپر لائٹ بھی اتنا جا رہی ہے۔ ارے بھائی اللہ کا نام لو، یہ دیکھو کہ جہنم کی آگ بھی تیار ہے، یہ دیکھو کہ جو ہمارے اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ دوزخ اور قبر میں کیا حال ہوگا، حشر کے دن کیا گرمی ہوگی، کیا پیاس کا عالم ہوگا۔ اگر گرمی لگے تو اللہم اجرنی من النار، ابھی تو پھر بھی ہم بہت اچھی حالت میں ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اے سی عطا کر رکھے ہیں اور جنریٹرز ہیں، یا لائٹ نہیں جاتی ہے، بہت سے ایریاز ایسے ہیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو خوشحال دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور اگر کسی کو خدا نخواستہ بدحال دیکھو تو یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناخوش ہے۔ تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرائلز ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 155 میں جو فرمایا ہے وہ صبر کے بارے میں ہی آیا تھا اور تمام چیزوں کے بارے میں، کہ سورہ بقرہ آیت 155، ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک، خوف، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی بھوک سے، بھوک کی تنگ دستی سے، رزق کی کمی سے، اور مطلب مال میں جو نقصان ہو جاتا ہے، مال میں جو کمی ہو جاتی ہے، جاب چلی جاتی ہے خدا نخواستہ، بزنس اچھا نہیں چلتا ہے، اور پھلوں میں کمی، پیداوار میں کمی، اور یہاں پر ثمرات سے مراد بعض اوقات بعض تفاسیر میں اولاد سے بھی لیا گیا ہے۔ تو اولاد کا نہیں ہونا یا اولاد کا کم ہونا یا اولاد کا، اللہ نہ کرے کسی کو اس غم سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن بہرحال دنیا ہے، اولاد کا اس دنیا سے چلے جانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آزماؤں گا۔ کیوں؟ کیا سمجھائے کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، آج کل پرسوں، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال، یہ تو ختم ہونی ہے اور اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اور جس دنیا میں جائیں گے آخرت میں، تو جب روز جزا کے دن ہوگا تو اس کے بعد جو اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور مرنے کے بعد الین اور سجین، جو نیک روحیں ہیں وہ ایسے مقام پہ رہیں گی کہ جہاں ان کو جنت کے نظارے نظر آئیں گے، اور جو ایسی روحیں ہوں گی جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ ایسی جگہ پر ہوں گی جہاں ان کو دوزخ کے نظارے دکھائے جا رہے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ تو امیر کی بھی آزمائش ہے، غریب کی بھی آزمائش ہے، بچے کی بھی آزمائش ہے، بڑے کی بھی آزمائش ہے، والدین کی بھی آزمائش ہے، اولاد کی بھی آزمائش ہے، جو بزنس کر رہا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جو اس کے امپلائیز ہیں ان کی بھی آزمائش ہے۔ مطلب کون کہہ سکتا ہے کہ وہ آزمائش سے نہیں گزر رہا؟ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، روزگار نہیں مل رہا، شادیاں کسی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، صحت نہیں ہے، بیماریاں ہیں، صحت میں ناتوانی ہے، کمزوری ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے؟
چاہے ایئر کنڈیشن روم میں رہ رہے ہوں، چاہے سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھر میں رہ رہے ہوں، ان کے پاس بھی پرابلم ہے۔ اگر کوئی کچی چھت پہ رہ رہے ہوں، چھوٹے کمرے میں رہ رہے ہوں، بنا بجلی کے مسائل کے ساتھ رہ رہے ہوں، رزق میں تندرستی کے ساتھ رہ رہے ہوں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔ مسائل سب کے ساتھ ہیں، اللہ سب کو ٹیسٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے بندے عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں ٹیسٹ کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس ذریعے سے جنت دینی ہے۔ جو صبر کرے گا، جو ان تکالیف پہ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے صبر۔ صبر عربک لفظ ہے جس کے معنی ہے باز رہنا، ٹھہر جانا، انتظار کرنا، رکنا۔ ہم تو عام طور پر صبر کے معنی اردو میں ہم زیادہ تر یہی کہتے ہیں، برداشت کرنا۔ برداشت کرنا کچھ اور ہے اور صبر کچھ اور ہے۔ برداشت تو جب پڑتی ہے تو کرتا ہے انسان، اس برداشت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا۔ جو بھی خدا نہ خواستہ مشکل، مصیبت، چھوٹی بڑی آزمائش، ابتلا آتی ہے تو اس کو تو برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرے گا انسان؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ لیکن صبر کیا ہے؟ صبر ہے حسن سلوک کے ساتھ زبان سے کوئی لفظ شکایت کا نکالے بغیر، یہ ہے صبر۔ صبر کیا جاتا ہے تو پھر صبر کرنے والوں کو کیا لازوال، کیا اجر اور انعام دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں سے کچھ آیات جو صبر کے متعلق ہیں وہ میں آپ کو ان میں سے کچھ آیات پڑھ کے بتاتی ہوں، نام بتاتی ہوں، آپ ٹیلی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد دیا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اور جو آپ کو ابھی آیت بتائی تھی سورہ بقرہ کی آیت 155، وہ پوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ضرور بالضرور جان سے، مال سے، پھلوں کی کمی سے اور ان سب سے تمہیں آزمائیں گے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ مطلب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کے لیے خوشخبری ہے، شکایت کرنے والوں کے لیے نہیں کہ جب وقت پڑا، تکلیف ہوئی، مال میں کمی ہوئی، خدا نہ خواستہ جان میں کوئی کمی ہوئی، گو کہ بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن اس وقت صبر کرنا لازم ہے چونکہ اس کا اجر ملے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کر رہو، یہ صبر ہے۔ ڈٹ کر رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ صبر ہے۔ زیادہ محنت کرو، مستعد رہو، اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ فلاح کامیابی پا سکو۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں کامیابی پانے کی کیٹیگریز اور بتائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ اسٹیپس ہیں جن کو کر کے پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے گا۔ وہ کیا اسٹیپس ہیں؟ صبر کرو، ثابت قدم رہو، ڈٹ کر رہو، دشمن سے زیادہ محنت کرو، مستعد رہو، اللہ کا تقوی قائم کرو اور کامیابی پاؤ۔ یہ صحابہ اکرام سے کہا گیا ہے اور ہم سب کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 22 ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے کبھی تو بتا کر دیتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے، کھانا بنواتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں لوگوں میں، مطلب پیسے بانٹتے ہیں، پتہ چلتا ہے، مطلب بڑی پیمانے پر کرتے ہیں۔ تو وہ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے
کہ چھپ کے دیتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا. کوئی ضرورت مند آیا, اس کو خاموشی سے دے دیا کہ بقیہ گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلا. جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, یعنی کہ دونوں طریقے سے اللہ کے نام پر دو, مستحقین کو دو, ضرورت مندوں کو دو, اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی. اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں. یہ بڑی حکمت والی بہت ڈیپ آیت ہے. یعنی برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نیکی کو فروغ ہوتا ہے اور برائی کی کمی ہوتی ہے. اگر برائی کے بدلے برائی کریں گے تو برائی پلس برائی زیادہ ہو جائے گی, اور برائی پلس نیکی تو برائی مائنس ہو جائے گی اور نیکی آگے بڑھتی چلی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں حسین گھر ہیں. یہ قرآنی آیات ہیں, یہ قرآنی وعدے ہیں. کب؟ صبر کے اوپر. سورہ رات کی آیت نمبر 22, جس کا پہلی آیت یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. اور صبر زبان پہ شکوہ نہیں لانا, زبان پہ شکایت نہیں کرنی, خاموش چپ کے اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ کے سامنے رونا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں. اس کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 35 ہے, اور جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں بہت فرق ہے. قائم رکھنا یہ بھی ایک صبر ہے. نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے, شیطان بہت روکتا ہے, لیکن آپ دل و جان سے نیت کر کے وضو کر کر پاک صاف کپڑوں میں, پاک صاف مصلی پر, وقت پر, اول وقت پر, دل و جان سے ترجمے دل میں, کیونکہ ہماری زبان تو عربک نہیں ہے, تو جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, دوسری صورتیں پڑھتے ہیں, ان کے مطلب, ان کے ترجمے یاد کریں. زبان جب پڑھ رہے ہوں تو اس کو اپنے دماغ میں وہ اردو ترجمہ دہرائیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ اس وقت پڑھ رہا ہوں, سبحان رب الاعلیٰ, سبحان رب العظیم. اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس کو خرچ کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 59 ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے. ان سب آیات کا مفہوم یہی ہے کہ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کو اجر دے گا. سورہ شورا میں آیت نمبر 43 ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورہ عصر میں وتواس بسم اللہ الرحمن الرحیم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جو لوگ وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق جو بالصبر, کہ جو لوگ حق کی تلقین کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں, اور جو لوگ نماز کی تلقین کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا اجر ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جن کے ساتھ اللہ ہے ان کو تو پھر دنیا زمانے کی کوئی پرواہ ہونی ہی نہیں چاہیے. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین. صبر جو ہے وہ معاشرے کا ایک اہم جزو ہے. ہمیں ہر چھوٹے چھوٹے معاملات میں صبر کرنا چاہیے. ٹریفک جیم ہے, گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, اب کیا ہے, کچھ لوگ باہر نکل کے منہ سے غلط الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور بیڈ لینگویج یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور ذرا سی بات کے اوپر گھر میں, باہر, آفس میں, کسی بھی چھوٹے چھوٹے معاملے پہ. لیکن اگر اس وقت صبر کر لیں اور اپنے انتظار کر لیں تو وہ وقت تو ویسے ہی گزرے گا جیسے گزرنا ہے, پر آپ کو اس وقت اس کا اجر ملے گا, اور اتنا اجر ملے گا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو صبر جو ہے وہ لازم ہے, صبر ضرور کرنا چاہیے, نفس کو مارنا چاہیے. صبر کی 3 اقسام ہیں. ایک تو ہے صبر کی کہ جو صبر العطا, یعنی اللہ کی اطاعت کرنا,
نیکیاں کرنا. اب آپ کہیں گے کہ اس میں کیا صبر کی بات ہے؟ اس میں صبر کی بات یہ ہے کہ جو انسان فجر کے وقت سردیوں میں جب صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو یہ اپنی نفس کو تکلیف دیتا ہے، تو یہ صبر ہے. جو گرمیوں کے اندر، شدید گرمی کے اندر روزے رکھتے ہیں، باہر محنت مزدوری کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم کی اطاعت کی خاطر، اللہ کی اطاعت کی خاطر صبر کر، تو یہ ایک صبر کی اعلیٰ قسم ہے. یہ صبر کی نمبر 1 قسم ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر اللہ کے احکامات مانیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کریں اور نیکیاں کریں. نیکیاں کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے پیسے خرچ کرنا، حج پہ جانا، زکوٰۃ دینا، پر کب؟ دل سے، سچے دل سے، خلوص دل سے، خلوص نیت سے، حسن سلوک سے. جب تک خلوص نیت نہیں ہوگی، اتنا سا بھی دکھاوا ہوا تو وہ صبر نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر سچے دل سے اللہ کی، یہ پہلی صبر کی قسم ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو کچلتے ہیں، اپنے نفس کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ صبر کرتے ہیں. دوسری ہے صبر المعصیہ، یعنی گناہوں سے بچنا. گناہ بہت دل فریب ہوتے ہیں، شیطان کے پھندے بڑے دل فریب ہیں. اس نے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں. دنیا جو ہے، ایک حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا ایک چڑیل کی مانند ہے کہ جس نے بڑا حسین لباس زیب تن کر رکھا ہے. تو اس دنیا میں بڑے جگہ جگہ پر پھندے لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ کھڈے بنے ہوئے ہیں، گڑھے بنے ہوئے ہیں کہ انسان گر جاتا ہے شیطانی چالوں میں. پر اس سے اپنے نفس کو بچانا، گناہوں سے. کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، اٹھا کے جیب میں رکھ لی، کوئی نہیں دیکھ رہا، پر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. لیکن جس نے اس کنٹرول کیا اپنے نفس پر، وہ اس چیز کو اٹھا سکتا تھا اور اس نے نفس پہ کنٹرول کیا، تو یہ بھی صبر ہے. اپنے آپ کو گناہ کی، جو گناہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں گناہ کی، ان سے اپنے نفس کو دور رکھنا. اپوزٹ جو جینڈر ہوتی ہے وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور مال و دولت، رشوت، پیسے اور غیبت، جھوٹ، دھوکے، یہ انسان نارملی سب کر رہے ہوتے ہیں. جھوٹ بول دیا، کیا ہوا؟ اپنی کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا، میں تو بھائی میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ، دھوکہ، تجسس، یہ گناہ ہیں. جب انسان بڑا دل چاہتا ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہوا، فلاں کے گھر میں کیا ہوا، اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، وہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں، کس نے کس کو چھوڑ دیا، کس نے کہاں رشتہ طے کر لیا، کس کی انگیجمنٹ ہو گئی. پر ان چیزوں سے دور رکھنا، ان چیزوں سے دور رکھنا، یہ صبر المعصیہ، یہ معیشت سے، گناہوں سے خود کو دور رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. یہ بھی بہت بڑا صبر ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. تیسری قسم ہے صبر المصائب، مصیبتوں پہ، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، چوری ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کی جان. اپنے پیاروں کا جو سب سے زیادہ بڑی تکلیف ہے، سب سے بڑی تکلیف ہے جو انسان پہ، جس پہ گزرتی ہے، بس صرف وہی جانتا ہے، جو اپنے کسی قریبی عزیز کی رشتے کی ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی. لیکن وہ ہمیشہ کی جدائی نہیں ہوتی، وہ اس دنیاوی جدائی ہوتی ہے. اگر اس دنیا میں جائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے تو یقیناً جنت کے ساتھی ہوں گے، اور یہی دعا کرنی چاہیے. لیکن وہ وقت بڑا کڑا وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. بس اگر اس وقت صبر کر لیا، وہ کہ صبر آتے آتے آتا ہے، پر کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صبر دے دے اور دعا کر رہے ہیں، دعا تو انبیاء اکرام کا وتیرہ ہے، ان کا شعار ہے. سارے انبیاء اکرام کے اوپر اتنی تکالیف گزری ہیں، اتنی تکالیف گزری ہیں. سارے قرآن کریم میں قصے سب موجود ہیں. رمضان کریم میں جب الحمدللہ یہ دورہ قرآن 2024 کیا تھا تو کتنے ہم نے قصے پڑھے تھے
وہ موجود ہے، اگر کوئی چاہیں دیکھنا تو الحمدللہ پلے لسٹ کے اندر وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، پورے 30 سپاراز جو ہیں ان کی ترجمہ تفسیر اپنے آسان انداز میں، تمام واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، جب ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، فرعون نے ان کو کتنا تنگ کیا تھا۔ حضرت نوح کا واقعہ، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اور قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت نوح نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب میں آپ کا احکامات لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور میں لوگوں کو آپ کے دین کی طرف ان کا حکم دے وہ پیغام پہنچاتا ہوں تو لوگ بھاگتے ہیں، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، لوگ اپنے منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان کی بیوی تک اور جتنے لوگ تھے سوائے چند لوگوں کے، اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی اور لوگوں نے ان کی تبلیغ کو نہیں سنا، لیکن اللہ نے تو ان کی کوشش دیکھی، اس پہ انہوں نے صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد جو تھے وہی ان کے ساتھی نہیں تھے، انہوں نے ان کو گھر سے جانے کے لیے کہا، ان کے قوم کے لوگ ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، آخرکار کے ان کی قوم نے اتنی ان کے ساتھ ان کے ضربیں لگائیں، ان کے اوپر اتنا ان کے پیٹھ پہ وار کیے کہ ان کو سولی کے اوپر لٹکانے کا ہوا، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ کسی انبیاء اکرام کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ صبر ایوب علیہ السلام تو مشہور ہے، مثال ہے، آپ کی اتنی اولادیں تھیں، اتنی اولادیں تھیں، ایک لخت اللہ تعالیٰ نے ساری اولادیں ان کی لے لی۔ آپ کے پاس اتنا مال تھا، اتنے مالدار تھے، سب مال و متاع جاتا رہا، اس کے بعد آپ اتنے صحت مند، اتنے توانا تھے، اتنے بیمار اور لاغر ہو گئے کہ لوگوں نے کہا کہ تم شہر سے باہر چلے جاؤ، اور اتنے سال آپ پر یہ مصیبتوں کے پہاڑ رہے، لیکن آپ نے کبھی شکوہ، کسی انبیاء نے، کسی نبی نے اللہ کے زبان پہ کبھی شکوہ نہیں لے کر آئے، کوشش کی، محنت کی، اللہ کے دین کو آگے پہنچایا اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ دعا کرنا منع نہیں ہے، ہمارے مصائب ختم ہو جائیں، ہمیں صبر آ جائے، ہمارے پرابلم ختم ہو جائیں، اس کی دعا مانگنا گناہ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرام سے ثابت ہے، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم کی دعا اتنی مشہور ہے، حضرت موسیٰ کی دعا اتنی مشہور ہے، لوگ مشکل اوقات میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیے کہ پیدائشی طور پر ان کے پر آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، کچھ اور بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں، پھر دادا جان جو کہ آپ کی تربیت کر رہے تھے، آپ کی پرورش کر رہے تھے، پھر آپ کے پیارے چچا، اور پھر جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ کو نبوت ملی، تو اس کے بعد تو آپ کے تمام رشتے دار، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو ہجرت مدینہ کرنی پڑی۔ اور پھر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب احد کے موقع کے اوپر، غزوہ احد کے موقع کے اوپر، جب برچھی آپ کے چہرے مبارک پہ لگی تھی، آپ کے چہرے انور پہ لگی تھی، اور برچھی آپ کے اندر دھس گئی تھی، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس وقت جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی جتنی کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا، تو حضور اکرم نے اس وقت کوئی بد دعا نہیں دی تھی، آپ نے دعا دی تھی لوگوں کو اس تکلیف کے وقت بھی، اور وہ تکلیف آپ کو بہت شدید ترین تکلیفوں میں سے ایک تکلیف تھی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، انہوں نے اس کو روایت بیان کی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے، ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنے انبیاء اکرام، پیغمبر، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی آیات، ان سب پر عمل کرنے کے لیے تو یہ چیزیں آئی ہیں۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ کہ ہم اس پہ عمل کریں، یا ہم قرآن کو پڑھ کے رکھ دیں، ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں اور خود پہ عمل نہ کریں؟ کوشش تو کریں، ایٹ لیسٹ کوشش کرنا۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا،
तमाम अंबिया इकराम ने हमको दुआ की तालीम दी कि जब भी मुसीबत आए तो दुआ करो, रोने नहीं बैठो, परेशान मत हो, बेशक आंसू गिरेंगे, गमगीन होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वाक़या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे जो थे वो बहुत बीमार हो गए थे, तो साहबजादी ने आपको बुलाया कि हुज़ूर अकरम बस इनकी हालत बहुत ख़राब है मेरे बेटे की, लेकिन आप फिर तशरीफ़ ले गए। तो उस वक्त बस उनकी हालत बहुत आखिरी उनके वक्त था, तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो सहाबा किराम ने हैरत से आपकी तरफ देखा, तो आपने कहा हाँ ये गम है, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन आंख से आंसू बहना इस पे इंसान का बस नहीं है। आंख के आंसू, बल्कि अल्लाह को तो रोती हुई आंख पसंद है। अल्लाह को तो अल्लाह की खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से दुआ मांगते वक्त, अल्लाह से जो दिल में मोहब्बत हो, अल्लाह के नाम सुन के, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर जब हमारा दिल, हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा दिल मोहब्बत से भर जाता है, हम कहते हैं फिदाक अमी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सब सब्र हैं। सब्र की 3 किस्में, एक वो सब्र जो नेकियां करने पर होता है, अब मैं डिटेल बता चुकी हूँ। एक वो सब्र जो गुनाहों को छोड़ने पर इंसान करता है, बड़ा अपने नफ्स से लड़ाई करनी पड़ती है दोनों कामों के लिए। और तीसरा सब्र जो इंसान मुसीबत के वक्त करता है, वो भी बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन अल्लाह ने उसका अजर बहुत बड़ा रखा है। एक जगह फरमाया गया है कि सब्र आधा दीन है, और मुसलसल कुरानी आयात जो हैं वो बार बार यही कहती हैं कि जब सब्र करोगे तो उसका बहुत ही बेहतरीन अजर देगा, अल्लाह अपने सारे वादे पूरे करेगा। सब्र जन्नत की तरफ लेकर जाता है। हमें हर मामले में सब्र करना चाहिए और ये आयात पढ़नी चाहिए और याद रखना चाहिए कि इन्नल्लाह मा साबिरीन व बश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को मोहब्बत करता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों को, तकवा करने वालों को अल्लाह ताला बेहतरीन कामयाबी और फलाह देगा। हमें एक सौले और एक मुत्तहिद माशरा और एक उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रखने के लिए आपस में जुड़ के रहना चाहिए। सब्र के एक मानी ये भी हैं कि बन के रहो, जुड़ के रहो, जम के रहो। तो ये हदीस मुबारक है कि तमाम मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानंद है, और अगर जिस्म के एक हिस्से को भी तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को तकलीफ होगी। तो इसी तरह हमें मिलकर मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। इसके लिए हमें बड़ी सब्र की ज़रूरत है। ये बहुत डीप बातें हैं। हमें एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना चाहिए, अहले ईमान को एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना चाहिए, और एक दूसरे के साथी बनना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे की मुसीबतों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, जिसकी जो तकलीफ़ हम दूर कर सकते हैं, किसी भी जानदार की, किसी भी जानवर की, किसी भी पौधे की, किसी इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, किसी मुसलमान की, बिला नस्ल, रंग, तासुब, किसी की भी अगर कोई तकलीफ़ में हो तो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। ये है सब्र, और ये है सब्र के इनामात, और ये है सब्र के दर्जात, और सब्र की फ़जीलतें, और सब्र की इक़साम। हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कितनी तकालीफ बर्दाश्त की। ताइफ का सफ़र, आप लोगों को ये वाक़या याद होगा कि जहाँ आप दावत हक़ के लिए तशरीफ़ ले गए थे, और वहाँ पर आपको क्या सलूक, मैं अपनी ज़बान से अदा नहीं कर सकती कि क्या सलूक आपके साथ किया गया था, लेकिन आपने उस पर भी दुआ दी कि अल्लाह ताला इनको नहीं ख़त्म करना, पता नहीं इस नस्ल में से कोई मुसलमान पैदा हो। बद्दुआएं तो देनी ही नहीं चाहिए। बद्दुआ देना तो एक बहुत ही गैर इस्लामी फ़ेल है। दुआएं देना चाहिए, सिर्फ दुआएं देना चाहिए, और सब्र करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کے لیے برے الفاظ برے کلمات نہیں کہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ صبر دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا، کس طریقے سے رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چھن گئی، اور صبر یعقوب کہ آپ گریا کنا رہے ہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے۔ صبر تو حضرت یوسف کا ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں دھکیل دیا تھا، اور جب آپ مصر کے بادشاہ کے پاس آپ چلے گئے، اور جب آپ جوان ہوئے تو جو ان کی اہلیہ تھیں انہوں نے آپ پہ الزامات لگائے، اور آپ نے صبر کیا اور بڑی تدبیر اور حکمت سے اس معاملے کو ٹیکل کیا۔ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن وہاں بھی آپ نے نیکیاں کی، اچھے کام کیے، تو پھر آپ کو وزیر بنا دیا گیا، بہت بڑا وزیر بنا دیا گیا، اور پھر آپ کے بھائی آپ کے سامنے آئے، بھائی آپ کو نہ پہچانے پر آپ نے بھائیوں کو پہچانا اور آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، گویا کہ آپ نے صبر کیا۔ تمام انبیاء کرام کا صبر جو ہے وہ موجود ہے، اور صابر کے لیے انعام ہے، اور صبر کرتے جاؤ، برداشت کرتے جاؤ، اور نیکیاں بڑھاتے جاؤ۔ اے اہل ایمان، صبر کرتے رہو، صبر کا بڑا ہی انعام ہے، چونکہ گناہوں کو چھوڑنا ہے بہت مشکل کام، اور نیکیوں کو اپنانا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں ہمارے لیے آسان کر دے، اور برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ نہیں ہمیں طاقت نیکیاں کرنے کی، اور نہیں ہمیں طاقت برائیوں سے دور رہنے کی جب تک اللہ نہ چاہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی مجھ میں اور برائی کے درمیان اتنا فرق کر دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا مشرق اور مغرب میں ہے مجھے اس طرح صاف کر دے جیسا سفید کپڑے سے میل صاف ہو جاتا ہے، اور میرے گناہوں کو بارش، برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ یہ حدیث نمبر 744 ہے۔ تو بس یہی صبر ہے، یہی صبر کی فضیلت ہے، اور صبر کے انعامات ہیں۔ اور جب کوئی مشکل آ جائے تو اس کا تذکرہ لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس مشکل اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اہل نصارہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگنے آئے، آپ نے دے دیا، دوسری بار مال مانگنے آئے، آپ نے دے دیا، تیسری بار مال مانگنے آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جتنا میرے پاس خیر ہے میں تمہیں دیتا رہوں گا، لیکن مانگنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی طرف تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے، کمی ہے، تو صبر کرو، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو خوشخبریاں بھی دے رہی ہیں، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے، صبر کتنی بڑی صفت ہے کہ قرآن میں 70 بار یا 90 بار یہ لفظ، یہ صفت مختلف آیات میں مختلف فضیلتوں، انعامات اور اجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور جو چیز قرآن میں بیان ہے اس کے بارے میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں سوائے مکمل یقین اور مکمل توکل کے۔ ابو سعید خدری نے جو ان کی یہ راوی ہیں، یہ جو انصار کا جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا، اس میں پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی روایت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نفس کو صبر سے زیادہ بہتر عطیہ نہیں دیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی بہت وسیع عطیہ نہیں دیا گیا، بہتر عطیہ نہیں دیا گیا، یعنی کہ اتنا وسیع عطیہ مانے انعام، تحفہ، کہ جتنا صبر کرنے کے اوپر بڑے سے بڑا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جو انعام ہمیں ملے گا۔ جو بھی صبر کریں گے اللہ تعالیٰ وہ عبادت
کر کے صبر کریں گے، وہ گناہوں سے دور رہ کر صبر کریں گے، وہ مصیبت پہ صبر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے ان کو جو ہے اس کا انعام دیں گے کہ ہم کبھی بھی شکایت کا لفظ منہ پہ نہیں لائیں گے، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے ساتھ یہ پریشانی کیوں آ گئی، فلاں کو دیکھو ان کے گھر میں تو سب کچھ ہے، فلاں کے تو اولاد جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، ہماری اولاد یہ کر رہی ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں، آپ حسد نہ کریں، آپ سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ اور ٹرائل، یہ پریشانیاں، یہ سب کچھ کس لیے ہیں؟ یہ نیکی پہ صبر، یہ برائی سے دور رکھنے پہ صبر کیوں ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ تو جنت ہی تو چاہیے۔ انسان کا گول کیا ہے؟ ایک مسلمان کا کیا گول ہے؟ کہ جنت، اس کو جنت ملے، اس کو قبر کے اندر اس کو جنت کی بشارت مل جائے، اس کی جنت کی کھڑکی کھل جائے، حشر کے میدان میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہو۔ تو اس کے لیے صبر کرنا بہت لازمی صفت ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صبر اور نماز کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی قیام اللیل نماز، مطلب صبر اور اگر پریشانی آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز، وہ تو فرض ہے ایکسٹرا۔ جب کوئی پرابلم آ جائے فوراً نفل پڑھو، جب کوئی پرابلم آ جائے قیام اللیل شروع کر دو، تہجد پڑھنا شروع کر دو۔ یہ ہے یہاں پر نماز سے مطلب۔ جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو صبر کرو اور نماز سے مدد لو۔ نماز کی تو پابندی ویسے ہی کرنی ہے، اگر نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آتی ہے تو نوافل پڑھیں، دن میں نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے، رات کو جاگیں، قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں اور استغفار کریں، صبر کی دعائیں کریں، اور اللہ سے کبھی شکوہ نہ کریں۔ اگر آپ نے اللہ سے شکوہ کیا تو صبر ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر کب کرنا ہے؟ فرسٹ کلیمٹی، پہلی ضرب، تکلیف پڑتے ہی پہلے وار پہ، اس کو کہتے ہیں صبر، کیونکہ وقت گزرتے گزرتے تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے صبر کب کرنا ہے؟ جیسے ہی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پیش آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پیش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارے یہاں ایک یہ بھی تصور ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کے انتقال کے وقت ہی کہا جاتا ہے، نہیں، یہ کسی بھی پریشانی کے وقت کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہم کسی بھی پرابلم کے وقت کہہ سکتے ہیں، ہم کسی بھی پریشانی کے وقت کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ 70 یا 90 بار قرآن کریم میں صبر کا ذکر آیا ہے۔ صبر کی 3 اقسام ہیں، صبر کی کیا فضیلت ہے، اور سورہ آل عمران میں ہے، سورہ رعد میں ہے، سورہ حج میں ہے، سورہ انفال میں ہے، سورہ بقر میں متعدد مقامات پہ ہے، سورہ آل عمران میں متعدد مقامات پہ ہے۔ تو اس لیے یہ تمام صورتیں پڑھیں، ان کی آیت نمبر میں مینشن کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں نے آیت نمبر ویڈیو میں بھی کہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹیلی کریں قرآن کریم سے، احادیث ٹیلی کریں، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہاں جو کچھ کہوں گی قرآن اور سنت کے مطابق کہوں گی، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انفرادی طور پر کسی بھی پرابلم میں ہیں، میرے اپنے جاننے والے، میرے اپنے عزیز احباب، میرے دوست، یا مجھے میری فیملی میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مجھے درکار ہیں، کچھ میری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
جو ہمارے کام ہیں، جن کاموں کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو پورا کرے، صرف میرے ہی نہیں، آپ سب کے، آپ سب لوگ جن جن اپنے کاموں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کاموں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر میں جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے اور جو مجھ سے بہت میرے دل سے قریب ہیں، وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں، اور ان سب کی امت مسلمہ پر جو مشکل وقت ہے، جو مشکل حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب کو دور کریں۔ اور جو بہت شدید گرمی آج کل ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ موسم کو بہتر کر دیں، اللہ تعالیٰ ان تکالیف سے ہمیں آسانی دیں، اور جو تکالیف اٹھائی ہیں ان پر ہم کو بہترین صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم شکوہ شکایت نہ کریں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت اور پریشانیاں دور کریں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنا بہت بڑی صفت ہے جو کہ انبیاء اکرام کی صفت ہے، اور ہم کو بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو آمین ثم آمین ہر دعا پر، اور آمین ثم آمین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صبر جو ہے وہ بہترین صبر، کہ ہم اللہ سے بات کریں، ہم اللہ سے راز و نیاز کریں، ہم اللہ سے اپنی مشکل بیان کریں، لوگوں سے نہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی اچھے سے موضوع پر، وہ موضوع جس کی دعا کی مجھے بھی ضرورت ہوگی، جس کو سمجھنے کی مجھے بھی ضرورت ہوگی، اور میں چاہوں گی کہ ہم سب مل کے اس کو سمجھیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔